अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है सज़ाए मौत। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। एक बात बताओ खालिक, तुम तो हट्टे कट्टे हो, रंग तुम्हारा लाल सुर्ख है, फिर तुम बड़ का दूध क्यों लेने गए थे? तुम्हारे तो बच्चे भी हैं। खालिक यूं चुप रहा जैसे हमने उसकी मर्दानगी पर शक किया हो या वो अपने आप को मुजरिम समझ रहा हो। वो हमारे सवाल को सही समझा था या गलत, ये अलग बात है, लेकिन इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि उसने सही बात बता दी। तुम ठीक कहते हो, मैंने बाढ़ की कौंपलों के दूध का क्या बनाना था। मैं किसी और मकसद के लिए दरख्त पर चढ़ा था, लेकिन हो कुछ और गया, और जिस काम के लिए चढ़ा था वो भी ना हुआ। लेकिन दोस्त, एक वादा करो कि इस राज को अपने तक ही रखोगे। तुम सब खानदानी हो, मेरी इज्जत रखना। इज्जत दरअसल एक औरत की रखनी है। अगर मैंने तुम्हें सही बात ना बताई तो तुम मालूम नहीं क्या समझते रहोगे। हमें इतना ओछा ना समझना खालिक, तुम्हारी इज्जत हमारी अपनी इज्जत है। राजा शहबाज खान ने कहा, तुम बात करो और राजदारी वाला मामला हम पर छोड़ दो। मैं दरख्त पर किसी और चीज़ की तलाश में चढ़ा था। कौवे के घोंसले में से छोटी सी लकड़ी उठाकर लानी थी। क्यों? मेरे दोस्त अफजल ने पूछा। ये मैंने पहले कहीं सुना था कि कौवे के घोंसले की लकड़ी काले जादू में इस्तेमाल होती है। हाँ, खालिक ने कहा, मुझे पहले मालूम नहीं था। एक ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि मुझे इस चक्कर में जाना पड़ा। बताने वाले ने ही बताया था कि कौवों के घोंसले जंगल में होते हैं और अमूमन उन दरख्तों पर होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, या ये कि कौवे अपने घोंसले दरख्तों की चोटियों पर यानी आखिरी बुलंदी पर जा बनाते हैं। चीलें भी बुलंदी पर घोंसले बनाती हैं। मुझे ऐसी शाख के टुकड़े की ज़रूरत थी। किसी पर काला जादू करना था? मैंने नहीं। पहले ये सुन लो कि मैं गिरा किस तरह था। वो तो मेरी ज़िंदगी के कोई 4 दिन बाकी थे, वरना मैं मरा हुआ ऊपर से गिरता। हुआ ये कि मैंने बढ़ के उस दरख्त में कौवों के 2 घोंसले देख लिए थे। दोनों बहुत ही ऊंचे थे। मैं एक घोंसले की तरफ चढ़ने लगा। मैं तो बहुत ऊंचा चला गया था। घोंसला बिल्कुल करीब आ गया था। मैंने बस हाथ लंबा करना था और थोड़ा सा ऊपर जाना था और वहाँ से एक लकड़ी उठा लेनी थी। मुझे सूं सूं की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने उस आवाज़ की तरफ ये सोचकर तवज्जो ना दी कि ये हवा की आवाज़ें। अचानक मेरी नज़र उस शाख पर चली गई जिस पर घोंसला था। मैं हाथ ऊपर करने ही लगा था। ऊपर कौवों ने शोरो गुल मचा रखा था। तुम जानते हो कि आजकल परिंदे अंडे देते हैं और बच्चे निकालते हैं। उस घोंसले में या अंडे थे या बच्चे थे। मैंने घोंसले की तरफ हाथ लंबा कर दिया था, लेकिन फ़ौरन हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि घोंसले वाली शाख पर एक सांप घोंसले की तरफ रेंगता आ रहा था। ये सांप 1 गज से ज़्यादा ही लंबा होगा। मैंने सांप को देखा तो उसने शायद मुझे देख लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता आ रहा था। यकलख्त तेज़ हो गया और उसने मुंह मेरी तरफ लटकाया। यकीन करना यारो, वो इतना तेज़ आया कि उसके और मेरे मुंह के दरमियान यही कोई 1 गज फासला रह गया था। मैं उससे बचने के लिए पीछे हटा। मैं ऐसा डरा कि भूल ही गया कि मैं दरख्त पर हूँ, ज़मीन पर नहीं। मेरे हाथ छूट गए, पाँव फिसल गया और मैं ऊपर से गिरा। टहनियाँ पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं गिरता ही जा रहा था। एक मोटे टहन पर आ पड़ा। फिर ये पाँव एक दोशाखे टहन में फंस गया। मेरा जिस्म नीचे को दोहरा हो गया। टांग को टहन ने पकड़ा हुआ था। मेरे जिस्म के वज़न ने हड्डी तोड़ दी। इससे ये हुआ कि मेरा पाँव टहन की कैंची में से निकल आया और मैं ज़मीन पर आ रहा। अगर मैं वहीं फंसा रहता तो शायद सांप ऊपर से नीचे आकर मुझे डस लेता। सांप ने नीचे नहीं आना था, राजा शहबाज खान ने कहा। वो सांप उसी घोंसले में से अंडे या बच्चे खाने जा रहा था, इसलिए कौवों ने शोर मचा रखा था। सांप तुम्हें देखकर समझ गया था कि तुम भी शायद उसके शिकार पर हाथ साफ करने आ रहे हो।
یہ خیال رکھنا یار، میں نے یہ بات گھر والوں کو نہیں بتائی، ان کے ساتھ کوئی اور جھوٹ بولا ہے، لیکن مجھے کوئی شک ہے یہ سانپ ویسے ہی وہاں نہیں پہنچ گیا تھا، اسے کالے جادو کے زور سے وہاں بھیجا گیا تھا کہ میں گھونسلے سے لکڑی نہ اٹھا سکوں۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری کسی کے ساتھ در پردہ دشمنی چل رہی ہے جو تم گھر والوں کو نہیں بتا سکتے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم تمہاری کوئی مدد کر دیں۔ میں یہ قصہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا، اگر دشمنی صرف میری ہوتی تو میں ضرور بتاتا، لیکن یہاں ایک عورت کی عزت کا سوال ہے۔ ہم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں بتائے، اگر ہم اس کی مدد نہ کر سکے تو کوئی کام کا مشورہ ہی دے دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان عورت مجھے دیکھنے آئے گی، خالق نے کہا، اس کے آنے کا یہی وقت ہوتا ہے، میں تمہیں اشارہ کروں گا، تم اسے غور سے دیکھنا اور بتانا کہ شکل و صورت اور جسم کے لحاظ سے وہ تمہیں کیسی لگی ہے۔ میں نے یہ جو زخم کھایا ہے یہ اسی عورت کی خاطر کھایا ہے۔ اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ اسے کوے کے گھونسلے کی لکڑی لا دوں۔ میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کرے گی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی کالا چٹا عمل کرے گی یا جادو چلائے گی تو اس کی قسمت پھرے گی، ورنہ باقی عمر جلتے سڑتے گزارے گی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں لکڑی لا دوں گا اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز چاہیے تو وہ بھی لا دوں گا۔ خالق ادھوری ادھوری اور اشاروں اشاروں میں بات کر رہا تھا۔ ہم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ سیدھی بات کرے اور اصل چکر سنائے کہ کیا ہے۔ بات شروع کرنے ہی لگا تھا کہ چپ ہو گیا اور آہستہ آہستہ کہنے لگا کہ وہ آ گئی ہے۔ کسی عورت کی یہ آواز، خالق اب کیسا ہے خالہ؟ ہم نے بھی سنی۔ خالق نے آواز پہچان لی تھی، اس نے ہمیں کہا کہ یہ ہے وہ، تم ذرا اسے غور سے دیکھنا۔ کمرے میں ایک عورت داخل ہوئی، ہم تینوں دوست اسے دیکھنے لگے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی اور بہت ہی اچھی لگی وہ اس عورت کا اچھا قد کاٹ تھا۔ اس کے جسم کی ساخت ایسی تھی کہ اس کے چہرے پر نظر جاتی ہی نہیں تھی، جسم میں اتنی کشش تھی۔ چہرے پر نظر گئی تو دیکھا کہ اس کا رنگ ہلکا سانولا تھا، یعنی گندمی سے ذرا گہرا۔ لوگ گورے چٹے رنگ کو خوبصورتی کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ عورت گورے رنگ کی ہوتی تو شاید اچھی نہ لگتی۔ چہرے کے ہر نقش میں عجیب سی دلکشی تھی، آنکھوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ وہ پرکشش عورت تھی اور اس کی عمر 25-26 سال تھی۔ وہ ہونٹوں پر تبسم جیسی مسکراہٹ لیے خالق کے پلنگ تک آئی اور پائنتی پر بیٹھ گئی۔ درد کم ہوا یا نہیں؟ اس نے خالق سے پوچھا۔ ہاں ہاں، کسی کسی وقت ذرا سا درد ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہڈی ٹھیک جڑ گئی ہے۔ مہمان کہاں سے آئے ہیں؟ اگر تمہارے دوست ہیں تو انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہی تو مجھے وہاں سے اٹھا کر لائے تھے، یہ وہاں نہ آ جاتے تو میرا انجام کچھ اور ہی ہوتا۔ اللہ ان کا بھلا کرے، انہیں اللہ اجر دے گا۔ میں ان کے لیے کیا بھیجوں؟ مرغی بھیجوں؟ انڈے بھی ہیں، دودھ کی تو تمہارے گھر میں کمی نہیں۔ کچھ نہیں بہن، میں نے کہا، تم نے جو دعا دی ہے یہی کافی ہے۔ نہیں ریشم، سب کچھ ہے، میرے دوستوں نے ٹھیک کہا ہے، تمہاری دعا کی ضرورت ہے۔ اچھا خالق، چلتی ہوں، بس تمہیں دیکھنا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ خالق اسے عورت کہہ رہا تھا، لیکن میں اسے جوان لڑکی کہوں گا۔ اس کے چہرے پر ایسا بھول پن اور معصومیت تھی کہ وہ اپنی عمر سے خاصی کم لگتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے خالق کو مجبور کر دیا کہ وہ پوری بات سنائے۔ یہ تو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اس عورت کے لیے گھونسلے کی لکڑی لینے گیا تھا۔ خالق نے ہمیں بڑی لمبی کہانی سنائی، میں آپ کو ذرا مختصر کر کے اپنی زبان میں سناؤں گا۔ یہ عورت یا جوان لڑکی جس کا نام ریشما تھا، خالق کی محبت میں گرفتار تھی اور خالق بھی اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خالق کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ریشم بھی ابھی کنواری تھی۔ یہ دونوں ایک ہی ذات کے تھے۔ خالق نے ہمیں بتایا کہ ان کی محبت اللہ کے نام پر پاک محبت تھی۔ دونوں آپس میں سب کے سامنے بھی ملتے تھے، لیکن ان کی جذباتی اور ذاتی ملاقاتیں چوری چھپے ہوتی تھیں۔ دونوں کو پوری امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی۔ دیہات میں آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکا ایک ہی ذات اور ایک ہی برادری کے ہوں۔ یہ دونوں ایک ہی برادری کے تھے۔
ایک روز اچانک بم کے دھماکے کی طرح یہ خبر خالق اور اس کے والدین تک پہنچی کہ ریشم کی منگنی ایک اور لڑکے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ خالق کے والدین کو تو کوئی افسوس نہ ہوا کیونکہ برادری میں 2-3 اور لڑکیاں موجود تھیں۔ صدمہ تو خالق کو ہوا، مگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا اور یہ ناممکن تھا کہ منگنی منسوخ ہو جائے اور ریشم کے والدین اس کی منگنی خالق کے ساتھ کر دیں۔ میں تو ریشم کو ساتھ لے کر گاؤں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے اپنے اعتماد کی ایک عورت کی زبانی ریشم کو پیغام بھجوایا کہ آج رات فلاں جگہ آ جاؤ اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ریشم نے جواب بھیجا کہ میں تیار ہوں، تمہارا ہر حکم مانوں گی، مگر غور کرو کہ ہم جائیں گے کہاں؟ اگر پکڑے گئے تو مجھے اپنا کوئی غم نہیں، غم تمہارا ہے۔ تمہارے بھائی اور باپ وغیرہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ میں تم پر اپنی جان قربان کر سکتی ہوں، لیکن میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ خالق مجبور ہو گیا کہ اس صدمے کو برداشت کرے اور جو قسمت میں لکھا ہے وہ صبر شکر کر کے قبول کر لے۔ خالق کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ اس نے زہر کھا کر مر جانے کا ارادہ بھی کیا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے وہ خودکشی سے باز رہا۔ ایک روز ریشم کی منگنی اسی گاؤں کے ایک اور آدمی کے ساتھ ہو گئی۔ ریشم پھر بھی خالق کے گھر آتی رہی۔ وہ خوش نہیں تھی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ خالق کو چاہتی تھی اور اس کا دل کسی اور کو قبول نہیں کرتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جس آدمی کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی وہ اخلاقی لحاظ سے اچھا آدمی نہیں تھا۔ اچھا نہ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ اس کے لیے بہت سی جائیداد چھوڑ کر مر گیا تھا اور وہ ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، اور اس کی 2 بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ یہ آدمی شادی سے پہلے ہی عیاشیوں میں پڑ گیا تھا۔ دیہات میں کوئی کیا عیاشی کر سکتا ہے؟ یہی کہ کسی عورت یا عورتوں کے ساتھ یارانہ لگا لیا جاتا ہے۔ پھر ریشم کی شادی اس آدمی کے ساتھ ہو گئی۔ خالق اور ریشم کی محبت اس قدر پوشیدہ رہی کہ کسی کو ان پر شک تک نہ ہوا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ شادی کے بعد جب یہ آپس میں کبھی ملتے تھے تو ان پر کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ خالق نے ہمیں سنایا کہ ریشم جب کبھی اسے ملتی تھی تو روتی تھی۔ اگر اس کا خاوند شریف آدمی ہوتا تو ریشم اتنی اچھی اور حقیقت پسند لڑکی تھی کہ وہ اس خاوند کو قسمت کے لکھے کی طرح قبول کر لیتی اور آہستہ آہستہ خالق کو ذہن سے اتار دیتی، لیکن اپنے خاوند کے کرتوت دیکھ دیکھ کر وہ کڑتی تھی۔ خاوند کا یارانہ علاقے کے بدماشوں کے ساتھ تھا۔ یہ بڑے پائے کے بدماش تھے، کبھی کبھی بلکہ اکثر یہ مل کر شراب بھی پیا کرتے تھے۔ ریشم کو کسی چیز کی کمی یا تنگی نہیں تھی۔ خاوند شہر سے اسے اچھے سے اچھا کپڑا لا کر دیتا تھا، پھر ریشم کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ خاوند اسے پیسے دیتا رہتا تھا، لیکن ریشم سمجھ گئی تھی کہ پیسوں اور ریشمی کپڑوں سے خاوند اس کا منہ بند کر رہا ہے۔ ان کے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ دراصل ریشم کی خوبی تھی کہ وہ برداشت کر رہی تھی۔ ریشم کی شادی کو تقریباً 1 سال گزر گیا تو خالق کی بھی شادی ہو گئی۔ لڑکی اسی گاؤں کی اور ان کی اپنی برادری کی تھی۔ خالق نے اپنے آپ پر جبر کر کے اس لڑکی کو قبول کیا۔ میں سوچتا تھا کہ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس نے یا اس کے ماں باپ نے اسے زبردستی تو مجھ پر نہیں ٹھونسا۔ مجھ پر میرے ماں باپ نے بھی زبردستی نہیں کی تھی۔ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تھا کہ میں ریشم کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وقت پر بتا دیتا تو آج ریشم میری بیوی ہوتی۔ میری بیوی تم نے دیکھی ہے، ریشم سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے۔ پھر بھی میں نے زبردستی اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، اور تم یہ سن کر شاید یقین نہ کرو کہ ریشم مجھے جب بھی ملتی تو یہی کہتی کہ اپنی بیوی کو دل سے قبول کر لینا، ورنہ تمہاری زندگی جہنم بنی رہے گی۔ 2 سال اور گزر گئے۔ ریشم کا خاوند پہلے رات کو گھر سے کبھی غیر حاضر نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ 2 راتیں اور 2 دن مسلسل غائب رہنے لگا۔ گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ریشم نے خالق کو بتایا کہ اس نے جب کبھی خاوند سے باز پرس کی کہ وہ کہاں گیا تھا تو خاوند نے ٹال مٹول کر دی۔ 2-4 بار ریشم نے اس پر اپنا حق سمجھتے ہوئے ذرا سختی سے بات کی تو خاوند نے یہ جواب دیا کہ تمہارے سارے حقوق پورے ہو رہے ہیں،
اور تمہیں میں نے ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے اور پیسے دے دے کر تمہیں گھر کی ملکہ بنا رکھا ہے، تو پھر تم کیوں شکایت کرتی ہو کہ میں کہاں رہتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں؟ 3 سال گزر جانے کے باوجود ریشم کا کوئی بچہ نہ ہوا۔ ایک روز ریشم روتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور بتایا کہ اس کا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے۔ پھر یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ برادری والوں نے اور ریشم کے ماں باپ نے اس کے خاوند کو روکا، لیکن وہ بڑا خودسر، باغی اور ضدی آدمی تھا۔ اس نے کسی کی نہ سنی۔ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، گھر کی رانی ریشم ہی رہے گی اور اس سے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ دوسری بیوی کو میں صرف اولاد کے لیے لا رہا ہوں۔ ریشم کا باپ اور بھائی اس کے خاوند کو سیدھا کر سکتے تھے۔ ریشم کا خاوند اکیلا تھا، لیکن یہ سوچ کر چپ رہے کہ یہ خود بھی بدماش ہے اور اس کی یاری بھی بدماشوں کے ساتھ ہے اور یہ کسی اور طریقے سے انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ریشم کے گھر والے خاموش ہو گئے۔ وہ قانونی چارہ جوئی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مولوی صاحب صاف کہتے تھے کہ مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو پھر ریشم کے خاوند نے کیا قصور کیا تھا کہ وہ 2 بیویاں نہ رکھتا؟ وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا جب ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ پہلی بیوی کی تحریری اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا کہ چکوال کی رہنے والی ایک جوان سال بیوہ کے ساتھ ریشم کے خاوند کا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ میں اگر ناول لکھ رہا ہوتا تو یہ ساری تفصیل لکھتا کہ یہ تعلق کس طرح پیدا ہوا اور کس طرح آگے بڑھا اور پھر شادی کس طرح ہوئی۔ میں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ ایک روز ریشم کا خاوند چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ دوسری بیوی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 27-28 سال تھی اور وہ گورے رنگ کی خوبصورت عورت تھی۔ خاوند نے ریشم کو خوش رکھنے کے بہت جتن کیے، اسے اور زیادہ پیسے، زیور اور کپڑے دینے شروع کر دیے، لیکن ریشم کو پیسوں کی نہیں، خاوند کی ضرورت تھی۔ ریشم ایک بات مجھے بتاتی رہتی تھی، وہ کہتی تھی اور اب بھی کہتی ہے کہ اس کا خاوند جیسا بھی ہے اس کے ساتھ دلی محبت کرتا ہے اور اس محبت میں بناوٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کی دوسری عادتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو محبت کا معاملہ تھا، کوئی عورت گھر میں کسی دوسری عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ خاوند جب ریشم کی سوکن کے ساتھ الگ بیٹھا ہوتا تھا تو ریشم کے دل پر چھریاں چلتی تھی۔ آخر ایک روز ریشم اپنے خاوند کو یہ کہہ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اپنے دل کو بہت سمجھایا ہے لیکن دل نہیں مانتا۔ خاوند نے اسے بہت روکا۔ ریشم نے اسے کہا کہ وہ طلاق نہیں مانگے گی اور حق مہر بھی نہیں مانگے گی اور نہ اس سے خرچ کا مطالبہ کرے گی۔ 1 سال ہو گیا ہے، ریشم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا خاوند نئی بیوی کے ساتھ مگن ہے، لیکن وہاں کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کا ریشم کے خاوند کو علم نہیں۔ تم جانتے ہو کہ بوڑھی عورتوں کی نظریں دیوار کے دوسری طرف بھی دیکھ لیتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ دوسری بیوی ریشم کے خاوند کا گھر لوٹ رہی ہے۔ وہ دوسرے تیسرے مہینے اپنے میکے گاؤں چلی جاتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو خدمت ریشم اپنے خاوند کی کرتی تھی، اتنی خدمت دوسری بیوی ریشم کے خاوند سے اور اس کی ماں سے کرواتی ہے۔ اس کی ماں یعنی ریشم کی ساس یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور گاؤں برادری والوں کو بتاتی تھی، لیکن اس آدمی پر دوسری بیوی کا جادو ایسا چلا تھا کہ وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ خالق نے ہمیں سنایا کہ کچھ دن گزرے، ریشم اسے ملی اور کہنے لگی کہ کوے کے گھونسلے میں سے چھوٹی سی ایک لکڑی نکال کر لانی ہے۔ اس کا کیا کرو گی؟ میں کامل کے پاس گئی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ کوے کے گھونسلے میں سے تھوڑی سی خشک ٹہنی اٹھا کر لے آؤ، یہ عامل شاید کالا جادو کرتا ہے، اگر تم لا دو تو میرا کام ہو جائے گا۔ خالق نے کہا کہ وہ لا دے گا۔ خالق یہ سمجھ رہا تھا کہ کالا جادو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے اور ریشم یہی عمل کروا رہی ہوگی کہ اس کا خاوند دوسری بیوی کو چھوڑ دے یا دوسری بیوی مر جائے۔ خالق نے ارادہ کر لیا کہ اسے کوے کے گھونسلے کی لکڑی جہاں سے بھی ملی وہ لے آئے گا اور ریشم کو خوش و خرم رکھے گا۔ چنانچہ وہ اس روز کوے کے گھونسلے کی لکڑی کی تلاش میں گیا تھا اور ٹانگ توڑوا بیٹھا۔ خالق نے اس محبت کی خاطر یہ کام کیا تھا جو ریشم کی اس کے دل میں ابھی تک موجود تھی، اور یہ بڑی پاک اور صاف محبت تھی۔ ہم ایک رات خالق کے گھر ٹھہرے، رات کو بھی یہی باتیں ہوتی رہی۔ دوسرے دن ہم واپس آ گئے۔ خالق نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم پھر بھی اس کے پاس آئے۔
وہ اس قابل تھا کہ اس کے ساتھ محبت کی جاتی، بڑا ہی دلچسپ اور زندہ دل آدمی تھا۔ ہم 15-16 دنوں بعد پھر اسے دیکھنے گئے۔ ریشم کو ہم نے ایک بار پھر دیکھا۔ خالق نے بتایا کہ ریشم کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ ابھی تک کوے کے گھونسلے کی لکڑی کے انتظار میں۔ اس کا یہ کام صرف خالق کر سکتا تھا، وہ کسی اور کو اس راز میں شریک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خالق کو معلوم تھا کہ وہ کالے علم سے اپنے خاوند اور اس کی دوسری بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ ان 15 دنوں میں خالق اتنا بہتر ہو گیا تھا کہ اس کا زخم مل گیا تھا اور درد بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن چراغ نے ابھی اسے اس ٹانگ پر وزن ڈالنے سے منع کیا تھا۔ 1.5-2 مہینے اور گزرے تو ایک روز خالق گھوڑی پر سوار ہمارے گاؤں آ گیا۔ اب وہ ٹھیک چل سکتا تھا۔ ریشم کو کوے کے گھونسلے کی لکڑی ملی ہے یا نہیں؟ میں نے خالق سے پوچھا۔ نہیں یار، میں تمہیں ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ میں نے ریشم سے پوچھا کہ وہ عامل کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ میں نے یہ اس لیے پوچھا تھا کہ یہ عامل اور خصوصاً کالے علم والے اچھے اخلاق کے آدمی نہیں ہوتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ریشم کو لالچ میں لا کر یا ورخلا کر اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے۔ 2 روز ہوئے، میں ریشم کو بتائے بغیر گھوڑی پر بیٹھا اور اس عامل کے گاؤں جا پہنچا۔ وہ مجھے گھر مل گیا۔ میں نے ریشم کا نام لے کر اس سے پوچھا کہ اس نام کی ایک لڑکی اس کے پاس آئی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خالق نے ہمیں سنایا کہ اس نے عامل کو بتا دیا کہ ریشم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ریشم نے اسے کوے کے گھونسلے میں سے چھوٹی سی ایک لکڑی لانے کو کہا تھا۔ پھر خالق کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ بھی اس نے عامل کو بتایا۔ اوہ! عامل نے چونک کر اس طرح بات کی جیسے وہ اپنے آپ سے بات کر رہا۔ اس خبیث نے کوئی اپنا چکر چلایا ہوا ہے۔ کس خبیث نے؟ عامل نے چونک کر ٹال مٹول کی، لیکن خالق اس کے پیچھے پڑ گیا اور اسے کہا کہ وہ جتنے پیسے مانگے گا دے گا، صرف یہ بتا دے کہ اس نے کس خبیث کا ذکر کیا۔ خالق نے ہمیں بتایا کہ یہ عامل عام قسم کے عاملوں جیسا نہیں بلکہ معزز صورت اور صاف ستھرا لباس پہننے والا آدمی ہے اور عالم فاضل لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر جلال سا بھی ہے۔ ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ عالم قسم کا انسان کسی کو نقصان پہنچائے گا، لیکن وہ خالق کو کوئی بھید نہیں دے رہا تھا۔ خالق نے ایسی جذباتی باتیں کی کہ وہ عامل مان گیا۔ یہ تو بڑی بھاگوان عورت ہے جس کا نام ریشم ہے۔ یہ ایک عورت کے ساتھ میرے پاس آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس پر کچھ کرنا ہے۔ میں قدرتی طور پر یہ سمجھا کہ یہ مجھے کہے گی کہ میں کوئی ایسا کالا یا نوری عمل کروں کہ خاوند دوسری بیوی کو طلاق دے دے یا دوسری بیوی کو اس دنیا سے ہی اٹھا دے۔ لیکن اس عورت نے جس کا نام ریشم ہے مجھے یہ کہا کہ ایسا عمل کریں کہ میرے خاوند کی دوسری بیوی اس کی اتنی زیادہ خدمت کرے جتنی میں نے بھی نہیں کی تھی، اور دوسری بیوی اسے اس طرح خوش رکھے جس طرح میں نے اسے خوش رکھا ہوا تھا۔ میں اس عورت کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ عورت یا تو پاگل ہو گئی ہے یا اتنی مخلص ہے کہ جس خاوند نے اسے اجاڑ کر گھر بٹھایا ہوا ہے اس خاوند کی خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے عمل کرانا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ خاوند کا اتنا بھلا کیوں چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس خاوند نے اسے بہت محبت دی ہے۔ اب دوسری بیوی کی سنو۔ وہ بھی میرے پاس آئی تھی۔ اس نے اپنا یہ مسئلہ میرے سامنے رکھا کہ وہ اپنے خاوند کی دوسری بیوی ہے، کوئی ایسا تعویذ دو جو وہ اپنے خاوند کو پلائے اور خاوند پہلی بیوی کو بھول جائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی جائیداد اس کے نام رجسٹری کر دے۔ پھر اس نے ایک مسئلہ یہ بھی پیش کیا کہ دوسری بیوی ماری جائے تو اچھا ہے۔ میں نے اسے صاف جواب دے دیا اور کہا کہ میں کسی کا نقصان نہیں کیا کرتا اور یہی میرے استاد کا حکم ہے۔ اس دوسری بیوی نے مجھے بہت پیسے پیش کیے لیکن میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنا آپ پیش کیا، تب بھی میں نے اسے دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے کہا کہ یہ عمل کرنے والے تم اکیلے تو نہیں ہو، کسی اور کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں نے ریشم سے کہا تھا کہ وہ کوے کے گھونسلے کی ایک لکڑی لا دے تو میں ایسا عمل کر کے یہ لکڑی تمہیں دے دوں گا جو تمہاری خواہش پوری کر دے گا۔ یہ لکڑی اپنے خاوند کے گھر میں تم نے اپنے ہاتھوں سے پھینکنی ہوگی۔
اب تم نے بتایا ہے کہ تم لکڑی لینے گئے تھے اور ایک سانپ نے تمہارا راستہ روک لیا اور تم درخت سے گر پڑے۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ خبیث دوسری عورت کسی کالے علم والے عامل کے پاس پہنچ گئی ہے اور اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا ہے کہ کوئی اور اس کے خلاف کچھ کرے تو ناکام ہو جائے۔ خالق نے ہمیں بتایا کہ اس نے بڑی فکر مندی میں اس عامل سے کہا کہ ریشم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ انشاءاللہ نہیں پہنچے گا، میں ریشم کو محفوظ کر دوں گا، میری نیت صاف ہے، اوپر خدا کی ذات ہے۔ ریشم سے کہو کہ خدا کو یاد کرتی رہا کرے۔ اب گھونسلے کی لکڑی کی ضرورت نہیں، میں ایک نوری تعویذ جس پر ایک آیت لکھی ہے تمہیں دوں گا، یہ ریشم کو دے دینا اور اسے کہنا کہ اپنے بازو کے ساتھ باندھ کر رکھے، لیکن اللہ کو یاد کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عامل نے خالق کو بتایا کہ دیکھو دنیا میں کیسے کیسے انسان موجود ہیں کہ ایک عورت کو نقصان پہنچایا گیا ہے لیکن وہ نقصان پہنچانے والے کے بھلے کے جتن کر رہی ہے، اور دوسری عورت کی نیت دیکھو کہ وہ اس خاوند پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جو اسے دل سے پسند کر کے بیاہ کر لایا ہے، پھر وہ ایک شریف اور مظلوم عورت کو جان سے ہی مروانا چاہتی ہے۔ خالق ایک رات ہمارے پاس رہا اور اگلے روز چلا گیا۔ اس نے عامل کا دیا ہوا تعویذ ریشم کو دے دیا تھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد میں، راجہ شہباز خان اور افضل خالق کے گاؤں گئے۔ اس نے پہلی خبر یہ سنائی کہ دوسری بیوی خاوند کو بتائے بغیر لاپتہ ہو گئی ہے اور خاوند کو کنگال کر گئی ہے۔ اس کے گھر میں جتنا زیور تھا اور جتنی بھی رقم تھی وہ ساری کی ساری لے گئی ہے، اور کم و بیش آدھی زمین جو وہ اپنے نام کروا چکی تھی اس کی رجسٹریاں ساتھ لے گئی ہے۔ تب بھید کھلے جو یہ تھے کہ یہ عورت اس شخص کو اپنے ہاتھوں شراب پلاتی اور ایسے ناز نخرے کرتی تھی کہ اس سے ہر بات منوا لیتی تھی۔ پھر یہ پتہ چلا کہ وہ عورت ایک اور گاؤں کے ہندو کے ہاتھ وہ ساری زمین بیچ گئی ہے جو اس نے خاوند سے اپنے نام کروائی تھی۔ اس ہندو سے پوچھا گیا تو اس نے رجسٹری نکال کر دکھا دی۔ خالق نے بتایا کہ یہ اتنی بڑی چوٹ تھی جو ریشم کا خاوند برداشت نہ کر سکا اور پاگلوں کی طرح گاؤں میں الٹی سیدھی باتیں کرتا اور پھرتا رہا۔ وہ انہی لوگوں کے سامنے جا کر روتا تھا جو اسے دوسری شادی سے منع کرتے تھے۔ ایک صبح گاؤں والوں نے ریشم کو اپنے خاوند کے گھر سے نکلتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ پتہ چلا کہ گزشتہ رات ریشم کا خاوند ریشم کے گھر گیا اور اس نے رو رو کر ریشم کے باپ کی منتیں کیں کہ ریشم کو اس کے ساتھ بھیج دو۔ وہاں بھی وہ بہت رویا تھا۔ ریشم اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے بعد ہماری عمریں آگے بڑھتی گئیں، ہم بوڑھے بھی ہو گئے۔ خالق کا ہمارے ہاں اور ہمارا اس کے ہاں آنا جانا لگا رہا۔ پھر ہم نے ریشم کو اپنے خاوند کے گھر آباد دیکھا، اس خاوند سے اس کے بچے پیدا ہوئے اور جوان بھی ہوئے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔